ऐसा रोग लगा है जाना हज कलम हुमैरा फातिमा एक्स्ट्रा लॉन्ग हैप्पी। सुबह बिया की आंख खुली तो उसने खुद को अकेले ही बिस्तर पर पाया जो कहीं ना कहीं उसे उदास कर गया था। कल की रात के बाद वो एक हसीन सुबह की उम्मीद रखती थी जिसमें बालाज उसके साथ, पर खैर वो ना सही। उसके होने का एहसास तो था। ये सोच जहन में आती ही उसके लबों की तराश फैली थी। भरपूर अंगड़ाई लेते वो फ्रेश होने के लिए बाथ लेने चली गई। सुर्ख रंग का खूबसूरत फिराक उसने बहुत शौक से जेब तान किया था क्योंकि बलाज को रेड कलर बहुत पसंद था। सब्जी महल आंख में काजल लगाकर उसके और क्यामत खेस उसने और क्यामत खेस कर दिया था। सुर्खलबों पर ग्लूस लगाकर उसे नाम किया। दुपट्टे को गर्दन में डालते वो नीचे की तरफ बढ़ ही थी कि उसका फ़ोन बजा। अननोन नंबर था। उसे समझ ही नहीं आया वो उठाया या नहीं। फिर कुछ सोचकर उसने उठा ली। हेलो बिया। मुकाबले किसी लड़के की आवाज़ थी। जी मैंने पहचाना नहीं कौन। अपने नाम की पुकार पर उसने नरमी से इस्तफसार किया। मैं तूबा बालाज की दोस्त। यार क्या हम मिल सकते हैं? अपना तरफ कराते ही मुकाबल ने कॉल करने का मकसद बताया था। जी ज़रूर ओके फिर मैं जगह और टाइम टेक्स्ट करती हूँ। तूबा की बात पर बिया ने हाँ करते फ़ोन बंद कर दिया और नीचे चल दी। पर दिमाग उसी में उलझा था कि आखिर तूबा को क्या बात करनी होगी। क्या हुआ बिया कहाँ खोई हो? वो नीचे आई तो बलाज हर चीज़ से बेपरवाह खाने में मगन था। उसे हैरानी होती क्योंकि ये बलाज कल वाले से यकसर मुख्तलिफ था। उसका इग्नोर करना भी ये को हर्ट कर रहा था पर वो तो अनजान बना हुआ था। क्या अब भी उसका रिश्ता नॉर्मल नहीं हुआ था? ये ख्याल आते ही दिल में होक सी उठी थी। कुछ नहीं। बलाज को देखते उसने आहिस्ता से कहा उस उम्मीद में कि शायद अब वो देखे। पर वो नाश्ता ख़त्म करते साफ हाथ साफ करता वल्ट और चाबी उठाता बाहर की तरफ बढ़ गया। वो बमुश्किल वहाँ बैठे खाना ख़त्म किए वहाँ से उठी थी। भारी कदमों से एक एक कदम लेते कमरे तक पहुँचती। वहाँ गेट से लगे घुटनों में चेहरा छुपाए रोने लगी थी। उसे अपना सालों साल ज़ाय होता महसूस हुआ। क्यों क्या फुफो आपने ऐसा क्यों बर्बाद कर दिया? आपने अपनी ही औलाद को क्यों आपने उसे किसी काबिल नहीं छोड़ा? वो खुद कलामी में कहते सिसकी थी। उसे अपना आप अकेला महसूस हो रहा था। आजहर के पास वो जाती तो कैसे? अब वो उसे कुछ कहती तो बिना मज़ाहमत वो उसे बालाज से दूर कर देता। वो कहाँ बर्दाश्त कर सकता था अपनी गुड़िया की आंखों में आंसू। पर मोहब्बत से रुसवाही ऐसा किया था। मोहब्बत का रोग ऐसा लगा था कुछ भी समझने की सलाहियत की मफलूज हो चुकी थी। खुद को नॉर्मल करते वो कैफे जाने के लिए तैयार होने लगी। क्या बात करनी थी आपने मुझसे? बिया ने नॉर्मल से अंदाज में तोबा से पूछा जो बहुत बेचैन सी लग रही थी। बहुत प्यारी लग रही हो। लाल रंग के फ्रॉक बिना मेकअप ही उसका नोखेज हुसन किसी को भी जेर कर सकता था। सिल्की बालों का मैसेज जोड़ा बना हुआ था जबकि चंद आवारा लिटे उसके गुलाबी आर्जों को छूने के लिए बेताब थी। काजल से आरास्ता सब्जी मैल आंखें खूबसूरती में चार चांद लगाती थी। सुराहीदार सफ़ेद गर्दन में पहना वाइट पैंडेट उसके वजूद का हिस्सा बने मजीद दिलकश लग रहा था। सामने बैठी लड़की मुकम्मल खूबसूरती का पैकर थी। उस बात का एतराफ़ तोबा ने दिल से किया था। उसके बात बनाने पर बिया हल्का सा मुस्कुराई। शुक्रिया। रिलैक्स हो जाए और जो बात बताने आए हैं वो बताएं। वो नरमी से कहते बस तोबा से फ्रेंडली होना चाहती थी ताकि वो बिना झुझक अपनी बात कह सके। मुझे बलाज के बारे में बात करनी थी। उसका रात रेड लाइट एरिया में जाना। प्लीज़ मुझे अपने शोर की एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ के बारे में नहीं जानना। उसके बारे में मैं सब जानती हूँ। वो जो आहिस्ता आहिस्ता अपनी बात कह ही रही बिया ने बीच में ही उसकी बात काट दी। बातें वो बलाज से अक्सर सुना करती थी। वही बातें किसी बाहर वाले से सुनने की हिम्मत नहीं थी उसमें। बिया मैं जो बता रही हूँ वो तुम नहीं जानती। मेरी बात सुनो। तुबा की बात पर बिया ने ना समझी से देखा तो तुबा ने बात कंटिन्यू की थी। देखो बलाज ने तुमसे हमेशा तुमसे झूठ कहा है। ना उसका कोई अफेयर है ना ही वो रेड लाइट एरिया आज तक गया है। बल्कि वो तो अपने फ्लैट में होता है अक्सर। तुम्हारे अलावा उसकी ज़िंदगी में कोई लड़की नहीं। वो महज तुम्हें तकलीफ़ देने के लिए झूठ बोल रहा है पर दर हकीकत वो खुद को तकलीफ़ दे रहा है। इसलिए अपने दोस्त की भलाई के लिए तुम्हें सबसे आगाह कर रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती वो खुद को बर्बाद करे। तूबा अपनी बात मुकम्मल करते अब उसे देख रही थी जो हरा ज़दा आंखों से तूबा की तरफ मुतवज्जा थी। बिया को समझ ही नहीं आ रहा था वो कैसे रिएक्ट करे। कितना हैरान कौन बल्कि खुशगवार इंकशाफ था उसका। श्योर बटा हुआ नहीं था। हाँ वो मुकम्मल तौर पर नहीं था पर था सिर्फ उसका। दिल में उम्मीद की किरण नजर आई थी कि तभी एक मर्दाना आवाज़ पर दोनों चौंकी
او طوبا، یہ خوبصورت لڑکی کون ہے؟ سامنے ایک خوبصورت جوان کھڑا تھا، پر انداز اس کا بالکل لفنگوں والا ہی لگا تھا بیا کو۔ سہیل خان کو سامنے کھڑا دیکھ طوبا کے ماتھے پر بال لائے تھے۔ یہ مسز بالاج شاہ ہیں، طوبا نے سخت لہجے میں متنبہ کرتی آنکھوں سے کہا تھا، جو مخاطب تو اس سے تھا پر گہری نظر سے بیا کو دیکھ رہا تھا۔ طوبا کے کہنے پر سہیل خان نے او کی صورت میں ہونٹوں کو گھمایا۔ بھائی ماننا پڑے گا، بالاج شاہ قسمت کا دھنی ہے، پھر چاہے وہ بے سینس ہو یا پرسنل لائف، ایسی کلاس کی بیوی، لمٹس۔ اس فضول بولتے دیکھ بیا نے انگلی اٹھا کر وارن کیا تھا۔ غصے کی وجہ سے چہرہ سرخی میل ہو رہا تھا۔ سہیل خان نے گہری نظروں سے اس کے چہرے میں آئے رنگوں کو دیکھا۔ ارے آپ! ابھی وہ بولتا کہ موبائل کے رنگ ٹون پر چپ ہوا، جو یقیناً طوبا کا تھا۔ بیا یار، ہاسپٹل میں ایمرجنسی ہے، مجھے نکلنا ہے۔ طوبا کے اجرت میں کہنے پر بیا نے اس بات میں سر ہلایا۔ تم جاؤ، میں بل پے کر دیتی ہوں، تھینک یو۔ وہ جلدی سے کہتی بیگ لیتے نکل چکی تھی۔ کچھ نظر کرم ہم پر بھی کر لیں۔ بیا کو بیگ سے پیسے نکالتے دیکھ وہ مسکراتے ہوئے بولا تو بیا مسکراہٹ لیے اس کی طرف گھومی۔ شکل ہوتی دیکھنے لائق تو ضرور نظر کرم کرتے۔ اس کی بات پر سہیل خان کا چہرہ خفت کے مارے سرخ ہو گیا تھا۔ بالاج شاہ جو کسی میٹنگ کی وجہ سے اسی ریسٹورانٹ کے سیکنڈ فلور پر تھا، میٹنگ ختم ہوتی وہیں سے گزر رہا تھا جب بیا کو مسکراتے دیکھ وہیں ٹھٹکا۔ اس کے ساتھ سہیل خان کو دیکھ کر غصے کی شدید لہر اس کے وجود میں دوڑی تھی۔ سہیل خان کی عیاش مزاجی سے واقف تھا، جب بھی بنا وقت ضائع کیے سیکرٹری کو جانے کی تلقین کرتا تیزی سے ان کی طرف آیا تھا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ بالاج کی آواز پر بیا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اسے یہاں دیکھ وہ کچھ لمحے کے لیے پریشان ہوئی تھی، کیونکہ طوبا بھی نہیں تھی۔ بالاج وہ کچھ کہتی کہ بالاج کی آنکھوں میں غصہ دیکھ سہیل خان کے دماغ میں کچھ آیا، جس پر وہ شیطانی مسکراہٹ لیے بیا کی جانب گھوما، جو بالاج کو ہی دیکھ رہی تھی۔ اوکے بیا، اب میں چلتا ہوں، کل ملتے ہیں پھر، وہ شوق سے کہتا مڑا۔ انداز ایسا تھا جیسے وہ واقعی اسے ملنے آئی تھی۔ بیا نے چونک کے اسے دیکھا، جو اس کے دیکھنے پر آنکھ مرتے بالاج کی طرف مڑا تھا۔ بائی دا وے مسٹر بالاج، بیوی تمہاری کلاس کی ہے۔ اپنی طرف سے بے عزتی کا پورا بدلہ لیتے وہ ایگزٹ کی طرف بڑھ گیا۔ بیا نے سوچا تھا کہ پہلے اسے حقیقت بتائے، پر پھر کچھ سوچے وہ خاموش ہوگی۔ وہ جاننا چاہتی تھی بالاج اس بات پر کیا ری ایکشن کرے گا، پر وہ تو جس قدر غصے سے دیکھ رہا تھا یقیناً سہیل خان کی بات پر ایمان لا چکا تھا۔ یہ سوچ کے ہی بیا کے دل کو کچھ ہوا، شدت سے دعا نکلی تھی، کاش وہ جھٹلا دے، اس کی بات کو کہہ دے کہ اسے بیا پر بھروسہ ہے۔ بالاج نے اس کی سفید مومی کلائی کو اپنے بھاری ہاتھوں میں جکڑا اور باہر کی طرف بڑھا۔ پورے راستے اس نے ایک لفظ نہیں کہا تھا۔ گھر پہنچتے وہ تقریباً اسے کھینچتے ہوئے کمرے تک لے گیا تھا۔ آنکھوں میں غصے کی بے سرخی اتری ہوئی تھی اور ماتھے اور گردن کی ہری رگیں شدید غصے کا پتہ دے رہی تھی۔ بیا کا دل اسے چوزے کی مانند تڑپ رہا تھا جس کا آشیانہ تباہ ہو رہا ہو۔ کمرے میں لا کر اسے جھٹکے سے چھوڑا، جو بیلنس نہ رکھ پانے کی سے کارپیٹ پر گری تھی۔ دکھا دینا تم نے اپنی اوقات، کر دینا ثابت خون تو وہی ہے جو اس عورت کی رگوں میں تھا۔ پورا خاندان گھٹیا ہے تمہارا۔ تم جیسی عورتیں ہوتی ہیں جو غیر مردوں کی باہوں میں پائی جاتی ہیں۔ شدید غصے میں دھاڑا تو بیا کی جسم میں مارے خوف کپ کپاٹ طاری ہو گئی تھی۔ دل ٹوٹ کے کرچی کرچی ہو رہا تھا۔ مطلب اس کے سالوں کے ریاض کا یہ انعام ملا تھا اسے، طنز، الزام، بے اعتباری، بے اتنائی۔ کیا کمایا تھا اس نے اتنا سال دے کر؟ کیا ملا تھا اپنا آپ ضائع کر کے؟ آنسو تھے پچھتاوے کے۔ اس نے ایک لفظ نہیں کہا تھا اپنے صفائی میں۔ اب جاننا، کل اسے ملنے کے لیے نہیں روکوں گا۔ وہ غصے سے کہتا ٹیرس پر چلا گیا۔ وہ وہیں خود میں سمٹتی بیٹھتی چلی گئی، سسکتے سسکتے وہیں زمین پر رہی۔ اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ ٹیرس پر آتے گہرے سانس لیتے اس نے خود کو شانت کیا تھا۔ سہیل خان کی بات پر وہ بالکل آپے سے باہر ہو گیا تھا۔ کافی دیر گزرنے کے بعد اسے اپنے بے وقوفی کا احساس ہو رہا تھا۔ شام سے رات ہو چلی تھی۔ اب بالاج کو خود پر غصہ آ رہا تھا۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ نہیں بیا ایسی نہیں ہے، وہ صرف میری بیا ہے۔ اس نے کچھ کہا کیوں نہیں؟ اسے بتانا چاہیے تھا، صفائی دینی چاہیے تھی۔ وہ خود کلامی میں گویا ہوا۔ کیا تم اس کی بات سنتے؟ ضمیر کی آواز نے جھنجھوڑا تو اس نے کرب سے آنکھیں میچ لی۔ ماضی میں جو ہوا وہ ایسا ناسور تھا جو پال پال اس کے وجود کو ڈستا تھا، اور آج ہی اسی ماضی کا ڈسا ہوا شخص کسی معصوم کے ساتھ زیادتی کر چکا تھا۔ بیا کی خاموشی اب اسے اس کے سچے ہونے کی گواہی دے رہی تھی۔ دل پوری طرح اس کے کردار کی گواہی دے رہا تھا، پر دماغ اس کے گھل توڑنے نئے نئے وجوہات پیش کر رہا تھا۔ وہ کرب سے چیخا،
بالوں کو نوچتے وہیں بیٹھ چکا تھا۔ اسے اپنا آپ بچپن کی طرح تنہا لگا، اسے چاہیے تھا کوئی ایسا جو اسے بکھرنے نہ دے، پر اس ایک ہمدرد کو تو وہ خود اذیت سے نواز آیا تھا۔ ایک خیال کے تحت اس نے جھٹکے سے فون اٹھایا اور مینیجر کو کال ملا۔ یس سر، سامنے سے تابع داری سے جواب آیا۔ سلیم، میرا ایک ضروری کام کرو، ابھی آج صبح ہم جس ریسٹورانٹ میں تھے اس کے فرسٹ فلور کی CCTV چاہیے، اسی ٹائم کی۔ مجھے ابھی اور اسی وقت اس کے لہجے کی وحشت محسوس کرتے سلیم نے جھرسی لی تھی۔ فوراً ہاں کرتے وہ فون بند کر چکا تھا۔ 5 منٹ بعد ایک ویڈیو اس کے موبائل پر آ چکی تھی، جسے آن کرتے وہ پوری توجہی سے دیکھ رہا تھا۔ ویڈیو بند ہوتے اسے اپنا سانس بھی رکتا محسوس ہوا۔ پہلی بار اسے شدید ندامت احساس جاگا تھا۔ وہ کیسے کسی گھر کی باتوں میں آ کر اپنی فرمانبردار بیوی پر الزام لگا سکتا تھا؟ بہت ہمت کیے وہ کمرے میں آیا تھا۔ اسے بکھرے ہوئے حلیے میں نیچے پڑا دیکھ اپنا پورا وجود اپنی ہی لگائی آگ میں جھلستا محسوس ہوا۔ آہستہ سے اس کے پاس آتے اس کے نرم نازک وجود کو باہوں میں بھرتے بیڈ پر لایا تھا۔ چہرے پر آنسو کے میٹھے نشان اسے شرمندگی کی گہرائیوں میں اتار گئے تھے۔ بیا، اس کا نام پکارتے بالاج کی آواز رہنت گئی سی۔ کئی لمحے اسے دیکھتے وہ اس کے وجود کی سختی سے باہوں میں حصار میں لے چکا تھا۔ دل میں ایک خوف سا ابھر تھا کہ کہیں وہ چھوڑ کر نہ چلی جائے۔ ایسا ہوا تو وہ پھر تنہا ہو جائے گا۔ سورج کی روشنی سے اس کی آنکھ کھلی تھی۔ اس نے بیا کو ڈھونڈنا چاہا پر وہ وہاں نہیں تھی۔ وہ خوف کے زیر اثر تیزی سے اٹھا پر سامنے اسے شیشے کے سامنے تیار ہوتا دیکھ چونکا۔ کہاں جا رہی ہو؟ اس کے پیچھے آتے بہت ہمت کر کے پوچھا تھا۔ آپ ہی نے تو کہا تھا اب چھپ کے ملنے کی ضرورت نہیں ہے، اسی سے ملنے جا رہی ہوں۔ موبائل سامنے کیا جہاں ان نون نمبر سے کال تھی۔ ملنے بلایا تھا، سوچا مل لوں، اب آپ سے چھپانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اس کی آواز میں موجود بھاری پن اس کے ٹوٹے ہوئے لہجے کی گواہی دے رہا تھا، جبکہ اس کی باتوں نے بالاج کو روح تک جھنجھوڑ دیا تھا۔ تم کہیں نہیں جا رہی ہو؟ ایم سوری بیا، کال کے لیے ایم رونگ پلیز، ایم سوری۔ اس نے پہلی بار معافی مانگی تھی۔ بیا کو حیرانی ہوئی پر اس بار اس کا معاف کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، سو وہ اگنور کر گئی۔ اس کے اگنور کرنے پر بالاج کے مانو سروں پہ لگی تلوں پر بجھی تھی۔ غصہ ایک بار پھر حاوی ہوا تھا۔ بیا اپنے لمٹس میں رہو، بالاج شاہ نے غصے سے کہا۔ غصے کی وجہ سے اس کی آنکھیں سرخی مائل ہو رہی تھیں، ماتھے اور گردن کی رگیں ہرے رگیں واضح ہو رہی تھیں۔ بس نہیں، ہر چیز تباہ و برباد کر، لیکن سامنے کھڑا وجود تو ہر چیز سے بے پرواہ بنا خود کو شیشے میں دیکھنے میں مصروف تھا۔ لمٹس ہی تو پتہ چل گئے ہیں، مجھے اپنے مسکراتے ہوئے طنز مارا، ساتھ ہی اپنی لپسٹک ڈارک کی اور ایک بھرپور نظر ڈالتے خود کو آئینے میں دیکھا۔ اس کی مسکراہٹ اس وقت بالاج شاہ کو زہر کی ماننے لگی۔ بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کا منہ نوچ لے۔ تم اسے ملنے نہیں جاؤ گی، اٹس مائی وارننگ۔ ضبط کے مراحل سے گزرتے اس نے بہت سوچ کے الفاظ ادا کیے تھے۔ کیوں؟ اچنبھے سے سوال پوچھا گیا۔ چونکنے کی بھرپور ایکٹنگ کی گئی تھی۔ کیونکہ میں کہہ رہا ہوں آپ تو وہی شخص ہے نا جس نے کل ہی مجھ سے کہا تھا کہ میں گھٹیا لڑکی ہوں، امیروں کی باہوں میں پائی جاتی ہوں۔ یہ الفاظ اس وقت بالاج شاہ کو تھپڑ کی طرح پڑے تھے۔ ایسی باتیں تو وہ اکثر کر دیا کرتا تھا، پر کل سامنے کھڑی لڑکی کی ضبط شاید جواب دے گی تھی۔ میں نے غصے میں کہا تھا، نتنا چراتے صفائی پیش کی گئی۔ نہ مسٹر بالاج شاہ، غصے میں نہیں کہا آپ نے، حقیقتاً میرا شمار انہیں لڑکیوں میں کرتے ہیں۔ آپ نے کبھی مجھے اپنی بیوی نہیں سمجھا۔ میں نے سب برداشت کیا، آپ کی محبت کا پاگل پانی ایسا چڑھا تھا کچھ نظر نہیں آیا۔ کل سہیل خان کو سنانے کے بجائے آپ کی شک کی نظریں مجھ پر اٹھی تھیں۔ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ میرے 2 سال کی محنت اور آپ کو دیا ہر وقت ضائع ہو چکا ہے۔ وہ ضبط سے کہتے باہر جا چکی تھی اور وہ وہیں کھڑا اندھیروں کی گہرائی میں ڈوبتا چلا گیا۔ دماغ جیسے شال ہو گیا تھا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہوئی تھی۔ کیا وہ تنگ آ گئی تھی اسے؟ کیا اس کی محبت دم توڑ گئی تھی؟ نہیں، وہ تو عشق کی مسند پر کھڑی ہے۔ ابھی آنکھوں سے ایک قطرہ ہی گرا تھا کہ اسے گرنے سے پہلے ہی اس مہربان پوروں سے چون لیا۔ وہ بے یقینی کی کیفیت سے دیکھے گیا۔